नाज़रीन, इसराइल की जानिब से सबसे डेंजरस अटैक लेबनान के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है, या यूं कहिए कि जंग का बाकायदा आगाज जो है वो कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से बेरूत पर हमला किया गया है, दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया है, और उसमें यह बताया जा रहा है कि इसराइल ने जो हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ हैं उनको असैसिनेट किया है। हिजबुल्लाह के जो आर्मी चीफ हैं वो सेकंड पोजीशन है, यानी कि हिजबुल्लाह के अंदर सबसे ऊपर जाहिर है कि जनरल सेक्रेटरी है। जनरल सेक्रेटरी के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट फिगर हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट शख्सियत है हिजबुल्लाह के अंदर इस वक्त, वो ये शख्सियत है जिनको जो असैसिनेट किया गया है, जो कि हिजबुल्लाह के जो वो आर्मी चीफ हैं। तो वो जंग जिसके बारे में हम पिछले हफ्तों और पिछले महीने से बात कर रहे थे कि ये जंग बहुत इमिनेंट है, और खासकर पिछले 8-10 दिन के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे थे कि ये जंग बिल्कुल वाज़े है, ये होने जा रही है, ये अप्रोच कर रही है। आज हुई, सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, तो ये जंग का आगाज इस हमले से कर दिया गया है। और इसके साथ अब जरा लिंक करिए, जो दूसरी डेंजरस खबर आ रही है, ईरान की इंटेलिजेंस ने साथ ही आज खबर दी है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इमाम खमनाई को असैसिनेट कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं, ताकि मुल्क के अंदर जब वो क्योस फैलाया जा सके, मुल्क को सिविल वॉर की तरफ जब धकेला जा सके। ठीक है ना, ये इतनी बड़ी डेंजरस खबर ईरानियन इंटेलिजेंस ने आज खुद दी है। आप सोच सकते हैं कि ईरानियन इंटेलिजेंस इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं, तो ये बगैर कंफर्मेशन के तो नहीं हो सकती। और वैसे भी ये चीज हम आपको पहले रिपोर्ट करते रहे हैं कि इस बार जो हमलों का आगाज होगा, इस बार भी जो जंग होगी वो असैसिनेशन ही से उसका आगाज होगा, और ईरान पर भी जो जंग वो लॉन्च करेंगे, इसमें पूरा इस बात का खदशा है कि वो उनकी टॉप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको निशाना बना सकते हैं। ठीक है ना, ये बातें हम आपके सामने करते रहे हैं, और आज ईरानियन इंटेलिजेंस ने ये इतनी डेंजरस खबर। देखिए, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का मतलब क्या होगा? सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का मतलब यह है कि आप रीजन को एक अनकंट्रोलेबल वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज ही ये इंकशाफ किया कि जो 12 दिनों की जंग हुई उसमें एक स्टीव विटकॉफ के साथ डायरेक्ट उनका राब्ता रहा, और हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद नहीं हुआ। ईरान का जो रिस्पांस था वो भी कैलकुलेटेड था। ठीक है ना, यानी मकसद क्या था कि इसराइल को और अमेरिका को मजबूर करना है सीज फायर के लिए। ठीक है ना, तो एक कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया गया और एक बड़ी रीजनल वॉर नहीं छिड़ी। तो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का मतलब यह होगा कि फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, फिर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होगा, फिर एक अनकंट्रोलेबल रीजनल वॉर जिसकी बात यानी 7 अक्टूबर 2023 से हो रही है कि ये मामला उस तरफ जा सकता है। सुप्रीम लीडर वो शख्सियत है जिनको निशाना बनाने का मतलब ये होगा। तो आज खुद ईरानी इंटेलिजेंस, तो आप देखिए कि ये एंटिटी ये इस रीजन को किस तरफ जब धकेल रही है। तो हिजबुल्लाह के जो आर्मी चीफ हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है नईम कासम के बाद, उनको असैसिनेट करने का दावा किया जा रहा है। तो अगला जो नंबर है वो खुद नईम कासम का हो सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई बात तो नहीं है। यानी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, तो यहां पर नईम कासम को जब वो शहीद किया जा सकता है। और आपको याद है जो पिछली लेबनान वॉर शुरू हुई थी वो भी इसी तरह असैसिनेशन से शुरू हुई थी। पेजर्स अटैक आपको याद होंगे, पेजर्स अटैक हुए और उसमें ये बात चल रही थी कि हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी नहीं करेगी, और उसके 48 घंटों के अंदर अंदर जो है फिर असैसिनेशन की सीरीज शुरू हो गई। तो ये मतलब इसके बाद, और देखें उन्होंने टॉप से शुरू किया ना, तो और फिर बेरूत के अंदर किया है, यानी तमाम रेड लाइंस जब उन्होंने क्रॉस कर दी हैं। तो अभी अगले घंटों में कुछ भी हो सकता है, यानी उसी पैटर्न को सामने रखें। और फिर एक और चीज इसके साथ ध्यान में रखें कि देखिए इसराइल जो है वो उसको असैसिनेशन करता है एक पैटर्न के तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से। इसराइल इस जंग में जो उसके गोल्स है वो अचीव करने में नाकाम रहा है। तो इस शिकस्त को छुपाने के लिए और अपनी हेजेमनी साबित करने के लिए अब ये 2 सालों में इसराइल का आप पैटर्न देख चुके हैं कि वो असैसिनेशन करता है ताकि ग्लोबल हेडलाइन जो बनाई जा सके। अब ये एक ऐसी खबर है जो हर मीडिया के ऊपर चल रही होगी, इसराइल ने असैसिनेट कर दिया, इसराइल ने असैसिनेट कर दिया। क्या इससे हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगी? क्या हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट करने से हिजबुल्लाह खत्म हो गई थी? क्या याह्या सिमार को, इस्माइल हानिया को असैसिनेट करने से हिजबुल्लाह खत्म हो गई थी, हमास खत्म हो गई थी? नहीं। ठीक है ना, तो बात सिर्फ यह है कि वो उन्होंने एक हेडलाइन क्रिएट करनी होती है। तो ये बात भी जरूर ध्यान में रखें कि ये असैसिनेशंस जो ब्रूटल तरीन टूल है, जो कोई दुनिया में नहीं करता है, इसराइल उसको प्राउडली करता है। और इसराइल अपने आप के बारे में ये प्राउडली कहता है कि उसको लोगों को मारने के लिए उसके पास तरह तरह के जो टूल्स हैं वो मौजूद हैं। तो एक ऐसी किलिंग मशीन, और वो जो है वो चलती चली जा रही है। अब हिजबुल्लाह डिफिकल्ट पोजीशन के अंदर आ गई है इस हमले के बाद। बेरूत अंडर अटैक आया है,
ان کا ٹاپ لیڈر وہ انڈر اٹیک آ گیا ہے. تو اب حزب اللہ کو رسپونڈ کرنا ہے, اور اسرائیل اس لیول کے اوپر جا کر اٹیک ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ آگے سے رسپانس آئے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک ایسی پرووکیشن کی جائے کہ اگلا اس کو ایبزارب ہی نہ کر سکے. یعنی 1 سال سے حملے جاری ہیں, حزب اللہ ایبزارب کر رہی ہے اگریشن کو, یہ جو اگریشن ہوا ہے اس کو وہ ایبزارب نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹاپ لیڈر شہید ہو گیا, اس کے بعد بھی آپ جب وہ رسپونڈ نہ کریں تو پھر معاملات چل نہیں سکتے ہیں, تو رسپونڈ کرنا ہے. لیکن جب رسپونڈ کرنا ہے تو اسرائیل پھر مزید حملے کرے گا سویلینز کے اوپر, سویلینز کی مزید کیجویلٹیز ہوں گی, اور نیریٹو تو آلریڈی یہ ہے کہ جنگوں کی ذمہ دار ریزسٹنس ہے, تو جو مزید ڈسٹرکشن ہوگی, جو مزید سویلین کیجویلٹیز ہوں گی, اس کا ملبہ بھی حزب اللہ کے اوپر ڈالا جائے گا. تو یعنی یہ ایک ایسی ٹرکی صورتحال ہے جس کے اندر ڈالا گیا ہے. تو اب حزب اللہ کو رسپونڈ بھی کرنا ہے, لیکن یہ 7 چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں, تو اس کو بھی دیکھنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین کیا ہوگی, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنا ہوگی کہ ریجن کی پوزیشن کیا ہے. دیکھیے ایم بی ایس جو ہے وہ بھی ریسنٹلی, مطلب 2-4-5 دنوں کی بات ہے کہ وہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں. سعودی عربیہ بھی حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ چاہتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دورے میں حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی؟ سب سے بڑا ایشو ہے نا, تو ڈسکس ہوا ہوگا. تو سعودی عربیہ کی کیا انپٹ تھی؟ کیا سعودی عربیہ نے اس میں ہاں کیا یا نہ کیا یا چپ رہے؟ بھئی کچھ تو پوزیشن لی ہوگی نا. اور اس دورے کے بعد یہ بیروت پر حملہ ہو رہا ہے, اور اس لیول کی اسکلیشن اسرائیل کر رہا ہے, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکنز کی کوارڈینیشن کے ساتھ یہ اٹیک کیا ہے. تو امریکنز نے سعودی عربیہ سے باقی ملکوں سے کوارڈینیٹ تو کیا ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ریجن اس میں کیا پوزیشن لیتا ہے. اور جیسا کہ جارڈن کے جو فارمر انٹیلیجنس چیف ہیں, انہوں نے 1 مہینہ پہلے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی تھی؟ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جو کمانڈر ہیں, یعنی جن کو آج اساسینیٹ کیا گیا ہے, ان کا انہوں نے نام لیا, کہا کہ اس بندے کو جو ہے وہ اساسینیٹ, یعنی یہ جو بندہ ہے یہ حزب اللہ کو ری آرمامنٹ کر رہا ہے, حزب اللہ کو مضبوط بنا رہا ہے, تو اس کو جو ہے وہ نشانہ اگر بنایا جائے تو حزب اللہ کی ری آرمامنٹ جو ہے وہ رک سکتی ہے. اور آج ان کو جو ہے وہ نشانہ بنا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریجن کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ اس بات میں سپورٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ خاموش ہیں تو پھر سوال تو یہ اٹھیں گے کہ ریجن سپورٹ کر رہا ہے. اگر وہ سپورٹ نہیں بھی کر رہا تو پھر وہ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, اس کو کنڈیم نہیں کر رہا. تو یعنی دیکھیں, اگر ریجن اسرائیلی حملوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ صورتحال کو اور خوفناک سچویشن کی طرف دھکیلیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتے ہیں لیبنن کو, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا کروشل ترین ٹائم جو ہے وہ ایک بار پھر لیبنن کے لوگوں پر آ گیا ہے, جنہوں نے ہر کوشش کی امن کے لیے, فلسطینیوں نے ہر کوشش کی امن کے لیے, ان کے ہزاروں لاکھوں پیارے شہید ہو گئے, اس کے باوجود ان کو امن جو وہ نصیب نہیں ہو سکا ہے. تو آج کے ان حملوں میں نے اور بہت ساری ڈائمنشن جو ہم بات کرتے رہتے ہیں, ریجنل ایکسپرٹس بات کرتے رہتے ہیں, ان باتوں کو بھی ثابت کیا ہے. وہ کیا ہیں کہ نتنیاہو جب تک موجود ہے مسلسل جنگیں جاری ہیں, اور اس اینٹی سے سوائے وائلنس کے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کیا جائے. یہ کبھی ریجن اور فلسطینیوں کے ساتھ میننگ فل مذاکرات کے لیے نہیں جائیں گے. امریکہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور اس کے کسی معاہدے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. جو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے اس کو وہ سسٹمیٹکلی جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں, اور ایک ریجنل وار کا خطرہ مسلسل برقرار ہے. یہ بہت ساری ایسی ڈائمنشنز ہیں جو آج کے اس حملے نے ثابت کی ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ناظرین, بیروت یعنی کہ جو ریڈ لائن ہے, 2 ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں. بیروت پر حملہ, اس سے پہلے صدرن لیبنن میں حملے ہوئے ہیں. بیروت پر حملہ اور ٹاپ لیڈرشپ پر حملہ, یہ دونوں ریڈ لائنز ہیں جو اسرائیل نے کراس کر دی ہیں. تو بیروت میں ایک ریزیڈنشل بلڈنگ کے اندر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے جو آرمی چیف ہیں وہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھے. 2 میزائل جب وہاں پر فائر کیے گئے ہیں, بالکل ریزیڈنشل ایریا تھا, اور اس میں کافی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. تو ابھی یہ ویسے کنفرم حزب اللہ نے کنفرم نہیں کیا, یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے آرمی چیف کو شہید کیا ہے. اچھا, اس سے ایک اور چیز آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ناظرین, اب یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے. اس سے آپ ایک اور چیز یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جب ایک فل سکیل جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہا ہوتا ہے, اسیسینیشنز کی طریقے تلاش کر رہا ہوتا ہے. اس وقت جو ایران کے بارے میں یہ ہے نا کوئی جنگ ہوگی, تو آن گراؤنڈ اسرائیل کیا کر رہا ہوگا, وہاں پر بھی اسیسینیشنز کے طریقے ایجاد کر رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کس کو کیسے اسیسینیٹ کرنا, یہ ساری اس کی پلاننگ جو وہاں پر جاری ہوگی. اور دوسری بات یہ سمجھیے, یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حزب اللہ کے خلاف جو جنگ ہے
وہ اصل میں ایران کے خلاف جنگ ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حزب اللہ نے یہ اناؤنس کر رکھا ہے کہ ایران پر حملہ ہوگا تو ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یعنی ایران کو کمزور کرنے کے لیے حزب اللہ کو کمزور کرنا ضروری ہے. اس کو دوسری مثال سے سمجھیے. بشار الاسد کا جو فال ہے یہ ریزن بنا ایران پر حملے کے لیے، کیونکہ بشار الاسد موجود تھے تو شام کی جو ایئر سپیس ہے اس پر اسرائیل کا کنٹرول نہیں تھا. جو ہی بشار الاسد فال کیے تو ایئر سپیس اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئی اور یہاں سے اسرائیلی جو جیٹس ہیں انہوں نے فلائی کیا. تو بشار الاسد کے خلاف جنگ اصل میں ایران کے خلاف جنگ تھی، وہاں تک پہنچنے کا رستہ تھا. تو جیسے چائنا کی کنٹینمنٹ ہے تو وہ کیسے ہو رہی ہے؟ اس کے اتحادیوں کو کمزور کر کے. آخر میں منزل چائنا ہے، تو یہاں بھی منزل ایران ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ حزب اللہ کے خلاف جنگ نہیں ہے. یعنی اگر ایران یہاں پر بیٹھا رہے گا اور حزب اللہ کو کمزور ہوتا اور اس کے اوپر اٹیک ہوتے دیکھتا رہے گا تو یہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ حزب اللہ پر حملے کے بعد یا حزب اللہ کو کرش کرنے کے بعد اگر اسرائیل کر سکتا ہے تو اگلی باری ایران ہی کی آنی ہے. وہ یہاں پر کر اس لیے رہے ہیں کہ بھائی جو ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو ہم ڈسٹرائے کریں. اور یمن پر بھی ابھی اٹیک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ یمن نے بھی کہا ہے کہ ہم، اور عراق میں بھی کوئی فرنٹ کھل سکتا ہے کیونکہ عراق کے ریزیسٹنس نے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے یہ بالکل ایک علاقائی جنگ چھیڑنے والی بات ہے. اور آج کے حملوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسرائیل اس کی طرف الٹیمیٹلی دھکیل کر ہی رہے گا، چاہے وہ چند ہفتوں میں ہو، چند مہینوں میں ہو یا چند سالوں میں ہو. جنگ تو نہیں رک رہی ہے، تو الٹیمیٹلی معاملہ وہیں جائے گا کیونکہ اسرائیل کوئی میننگ فل مذاکرات نہیں کرے گا. تو ایک ایسا شخص جس نے ڈائریکٹلی لاکھوں لوگوں کو مارا ہے، انڈائریکٹلی ملینز آف پیپل کو مارا ہے، وہ مزید اس کی کلنگ مشین جو وہ شروع ہو چکی ہے دوبارہ. تو اسرائیل اسٹرائک ریزیڈینشل بلڈنگ ان دا سدرن سبب آف بیروت، اور ایک شہادت ہوئی ابھی تک رپورٹ کے مطابق، اور 21 زخمی ہیں. ابھی تک حزب اللہ کے آرمی چیف کے کنفرمیشن نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے درمیان ہو جائے. ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی. ایک شہادت ہوئی ہے اور 21 زخمی ہیں، کیونکہ وہ سارا ریزیڈینشل ایریا تھا. یہ یعنی چاہے جتنا ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہو، آپ ریزیڈینشل ایریاز کو نشانہ نہیں بنا سکتے، ہاسپٹلز کو نشانہ نہیں بنا سکتے، چاہے جتنا ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ کیوں نہ ہو. تو ظاہر اسرائیل کے لیے وہ انٹرنیشنل لا اور وہ سارا میٹر نہیں کرتا. تو یہ ریجن کی جو خاموشی ہے یا کوورڈنس ہے یا جو بھی ہے ویکنس انہوں نے دکھائی ہے، اس کا نتیجہ یہ آج ہے. تو حزب اللہ کے جو چیف آف سٹاف ہیں وہ ٹارگیٹڈ، اسرائیلی آرمی کنفرم کر رہی ہے، اور سیکرٹ اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھے، اور امریکنز کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ یہ اٹیک ہوا ہے. امریکنز کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن تھا. ہو سکتا ہے CIA نے بھی اس میں انفارمیشن دی ہو. تو اسرائیلی میڈیا کے مطابق جس شخصیت کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے یہ نعیم قاسم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. حالانکہ وہ سب سے اوپر ہیں عہدے کے لحاظ سے، لیکن جو اصل میں ایکٹیو ہیں یا جو سارا دیکھ رہے ہیں وہ یہ شخصیت ہیں، یا نعیم قاسم سے بھی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہیں. اور اسرائیلی میڈیا کے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بالکل ریسٹرین نہیں کر رہا بیروت پر حملے جب روکنے سے، یعنی بیروت پر بھی جو اٹیکس ہیں اس نے الاؤ کر دیے ہیں. تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ بیروت پر حملہ یہ ایک نیو رول آف انگیجمنٹ کا اظہار ہے کہ the assassination is now open even in the capital. یعنی رولز آف انگیجمنٹ آج سے بدل گئی ہیں، ریالٹی بدل گئی ہے کہ اب بیروت میں بھی اسیسینیشنز ہوں گی. اور ڈرونز ہے وہ بیروت کے اوپر جو وہ لو آلٹیٹیوڈ کے اوپر اس وقت فلائی کر رہے ہیں. اور نتنیاہو نے اس کے بعد سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہمارے جو تمام گولز ہیں ہم ان کو اچیو کریں گے اور ہر جگہ اچیو کریں گے. آل ٹائمز اینڈ پلیسز، مطلب لیبنان میں، شام میں، اس کا مطلب ایران بھی دیکھیں نا، یمن، ایران، ہر جگہ پر، اور ہر جو گولز ہیں. تو ایران کی رجیم چینج بھی تو ان کا گول ہے. اور ہم پہلے یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اسرائیل نے یہ طے کیا ہے کہ ٹرمپ کے دور کے اندر جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج ہوگا. تو حزب اللہ پر جنگ ایران کے خلاف جنگ ہے، اس کو یوں سمجھیے، حزب اللہ پر جنگ ایران کے خلاف جنگ ہے. حزب اللہ پر حملے نے کنفرم کیا کہ ایران پر حملہ ہوگا. تو اب ناظرین حزب اللہ کا رسپانس آنا ہے اس پر، اور وہ اتنی بڑی پرووکیشن ہی اس لیے کرتے ہیں کہ رسپانس آئے. اچھا، اب یہاں پر ٹف سچویشن ہے، کیونکہ اگر حزب اللہ رسپونڈ کرتی ہے تو مزید
ظاہر اسرائیلی حملے ہوں گے وہ سویلینز کو پرٹیکولرلی نشانہ بناتے ہیں، جس میں مزید کیجویلٹیز ہوں گی، اور اس کا ملبہ بھی حزب اللہ کے اوپر جب ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے حزب اللہ، تو ایک سال کی خاموشی کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے۔ خاموش ہو جاتی ہے تو اسرائیل تو پھر بیروت پر اور جگہ جگہ پر ان کو اسیسینیٹ کرے گا۔ دیکھیے نا، ایک اینٹی ہے، کلنگ مشین ہے، حزب اللہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتی تو اسرائیل تو اب بیروت میں بھی ان کو اسیسینیٹ کرے گا اور نعیم قاسم کو بھی اسیسینیٹ کرے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ تو یعنی جس جنگ کو دیکھیں، حزب اللہ جو ہے وہ کنسٹرکشن چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈسٹرکشن نہیں چاہتی، وہ امن جو ہے وہ چاہتی ہے، لیکن اسرائیل اس کو الاؤ نہیں کر رہا، کنسٹرکشن کو اور لوگوں کو واپس اپنے گھروں تک آنے کو الاؤ نہیں کر رہا، جو ڈسپلیس ہوئے ان کو اپنے گھروں تک الاؤ نہیں کر رہا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ٹوٹل سبجوگیشن چاہتا ہے۔ اور وہ اس نے فرام دا ڈے ون جو لیبنن کی ریکنسٹرکشن ہے اس کو اٹیچ کیا ہے، اس کو جوڑا ہے حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ کے ساتھ۔ حالانکہ یہ کوئی بات بنتی جڑتی نہیں ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر لیبنن کی ریکنسٹرکشن کو جوڑ دیا کہ اگر حزب اللہ ڈسارم ہوگی تو پھر ہم الاؤ کریں گے۔ تو یہی جو ٹول ہے، یہی جو پیٹرن ہے، وہ اسرائیل غزہ میں بھی اپلائی کر رہا ہے کہ غزہ میں ہم تب ریکنسٹرکشن ہونے دیں گے جب حماس ڈسارم ہوگی۔ تو یعنی وہ ایک ایسا مقصد طے کرتے ہیں یا ایسی ایک چیز سامنے رکھ دیتے ہیں جو پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو اس آج کے اس حملے سے یہ بھی ناظرین ثابت ہوا ہے کہ ایک سال انتظار کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اسرائیل کو الٹیمیٹلی کنفرنٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک اور بات سمجھیے، یہ جو ریزسٹنس ہے حزب اللہ حماس باقی، یہ کنونشنل آرمیز نہیں ہیں جیسے ملکوں کی آرمیز ہوتی ہیں، یہ گوریلا فورسز ہیں جو ایک ٹائم فریم میں لڑتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریسٹرینٹ میں چلی جاتی ہیں، اپنی کیپیبلٹی کو بڑھاتی ہیں، اپنے اسٹاک پائل کو فل کرتی ہیں، جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کو اڈیپٹ کرتی ہیں۔ اس لیے حزب اللہ 4 دہائیوں سے سروائیو کر رہی ہے، اور اس لیے حماس نے ایک لمبے عرصے میں سروائیو کیا ہے، کیونکہ ان میں اڈیپٹیشن جو صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جیسی بھی صورتحال اس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں، وہ بہت فلیکسیبل ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ریجڈ نہیں ہیں، وہ صورتحال کے مطابق اور بڑی وزڈم کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں اور ایگریشن کو ایبزارب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکلی جب کھیلنا ہو تو پولیٹیکلی وہ رسپونڈ کرتے ہیں، ڈپلومیٹیکلی جب جواب دینا ہو ڈپلومیٹیکلی، اور جب ملیٹریلی وقت آتا ہے پھر ملیٹریلی۔ تو وہ کنونشنل آرمیز نہیں ہیں، وہ گوریلا فورسز ہیں جو خاص ٹائم فریم میں لڑیں گی، پھر جب ان کو لگے گا کہ اب ان کو ریسٹرین کرنا ہے تو ریسٹرین کریں گی، اڈیپٹ کریں گی، ویٹ کریں گی، پھر دوبارہ اٹیک کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی فورسز ریجن کے لیے ایسٹ ہیں جو اسرائیل سے لڑ سکتی ہیں، جو امریکہ سے لڑ سکتی ہیں۔ تو ایسی فورسز جو آلریڈی اتنے مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، ان کے اوپر ریجن کا پریشر ڈالنا، ان کے اوپر اپنی گورنمنٹ کا پریشر ہونا، الٹا جو ریجن کا میڈیا ہے وہ ریزسٹنس ہی کے خلاف بیانیاں بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ہی یعنی کہ ڈینجرس ہے، اور اگر آج ریجن نے اسرائیل کا ساتھ دیا، یعنی اسرائیل کا ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کیا پوزیشن لی ہوئی ہے، اگر کنڈیم نہیں کیا جا رہا تو خاموشی بھی تو اسرائیل کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ تو اگر آج وہ یہ غلطی کریں گے تو یہ کیسے ہسٹورک مسٹیک ہوگی، اور اس سے کوئی حزب اللہ ڈسارم نہیں ہوگی، بلکہ صرف ریجن کا اور لیبنن کا جو کرائسس ہے وہ اس سے زیادہ بڑھے گا۔ تو جیسے بشار الاسد پر خاموشی اختیار کی گئی، جیسے صدام حسین کے خلاف خاموشی اختیار کی گئی، جیسے لیبیا کے خلاف خاموشی اختیار کی گئی، اور جیسے ایران پر حملے کے خلاف خاموشی اختیار کی گئی، یہاں بھی اگر وہی اپروچ لی جاتی ہے تو بڑی ڈینجرس بات ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پوٹینشل کاؤنٹر اٹیک ہونے جا رہا ہے حزب اللہ سے، بہت بڑی بات۔ حزب اللہ 1 سال کے بعد رسپونڈ کرنے جا رہی ہے، اور اسرائیلی میڈیا وی آر پریپیئرنگ فار دا پاسبلٹی آف رسپانس فرام حزب اللہ۔ اتنا بڑا حملہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آگے سے رسپانس آنا ہی آنا ہے، کیونکہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا رسپانس نہ دینا، اور رسپانس نہ دے کر کیا ہوگا، اگلی بار اسرائیل جب وہ نعیم قاسم کو اسیسینیٹ کر دے گا یا اٹیمپٹ کرے گا، پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو بیروت پر حملے کریں گے۔ تو جب ایک نے طے کر لیا ہے کہ اس کی کلنگ مشین ہی ہے، وہ کوئی امن کی زبان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 1 سال اگریشن کو ایبزارب کیا حزب اللہ نے، اب کیا کریں گے؟ تو جب میزائل برسیں گے حائفہ اور تل اویو میں تب اسرائیل کو بھی سمجھ آئے گی۔ سو اینی رسپانس فرام حزب اللہ ول لیڈ ٹو سیورل ڈیز آف فائٹنگ۔ تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے جو ہی حزب اللہ کا آگے سے رسپانس آئے گا
تو پھر کئی دنوں کی ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھیے پیجرز اٹیک ہوئے تھے اور اس میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا کیا جنگ شروع ہو گئی ہے، کیا جنگ نہیں شروع ہوئی، اور 48 گھنٹوں کے بعد ایک اساسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 3-4 دنوں کے بعد آگے سے حزب اللہ نے رسپونڈ کرنا شروع کیا۔ تو اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جہاں پر یہ آج اساسینیشن ہوئی ہے۔ اور ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ہم کئی مہینوں سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو مسلسل حملے ہیں یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ ایک جنگ ہوگی۔ اسی کو آپ اپلائی کریں غزہ پر، اسی کو آپ اپلائی کریں ایران پر، اسی کو آپ اپلائی کریں یمن پر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اسرائیل کی نیت وہی ہے۔ تو حزب اللہ کے ایم پی جو پارلیمنٹ میں ہیں، ان کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو سب سے پہلی ان کی آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ، فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ایئر، ایک سال میں پہلی بار حزب اللہ نے کہا ہم رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا وزڈم کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ ہم کنفرنٹ کریں گے اسرائیل کو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گوریلا فورسز ہیں اور اپنے حساب سے اپنے انداز میں رسپونڈ کریں گے۔ دیکھیں حماس سیز فائر کو بڑھانا چاہتی ہے، حزب اللہ ایک سیز فائر چاہتی ہے، اسرائیل ان کو جنگ کے اوپر اکسا رہا ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا، آپ ایک بروٹل وار لڑ رہے ہیں، آپ ایک انتہائی شیطانی اینٹیٹی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو ان کی مکاریاں ہیں، ان کی سازشیں، ان کی چالاکیاں ہیں، تو سب کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وزڈم کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ بہرحال وہ رسپونڈ کریں گے۔ تو اب ہم ایک فل فلیج بیٹل کے اندر داخل ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ایک ڈیفرنٹ پیس کے ساتھ ہم رسپونڈ کریں گے۔ لیبنن سے حزب اللہ کا یہ پہلا یعنی ایم پی کا ممبر پارلیمنٹ کا یہ پہلا رسپانس آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لیبنن کے اندر جو کچھ وائسز ہیں وہ الٹا ایسے ثابت ہوئی کہ انہوں نے لیبنن کے خلاف اگریشن کو سپورٹ کیا، یعنی اس طرح سے ان کی ریزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے الٹا اسرائیلی نیریٹو کو سپورٹ کیا، جس کا نتیجہ آئی اگریشن۔ تو ریجن کی کوورنس، ریجن کی سائلنس اور ویکنس، اس کا نتیجہ یہ آج یہ نکلا ہے۔ اور ذرا ایرانی انٹیلیجنس کیا بات کر رہا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کہہ رہا ہے کہ امریکنز اور اسرائیل جو ہے وہ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تاکہ انریسٹ جو ہے وہ ایران میں پھیلایا جا سکے، ایک سول وار کی طرف دھکیلا جا سکے، اور اس میں کوئی ایسی یعنی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ لاسٹ ٹائم ٹرمپ نے دھمکایا تھا اور ہم خود یہ بات کئی بار کر چکے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ شاید آغاز ہی ایران کے صدر کو اساسینیٹ کرنے سے کوشش کریں، آغاز ہی یہاں سے کریں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کیا، ایران کے فارن منسٹر کو اور پریزیڈنٹ دونوں کو اساسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس شیطانی اینٹیٹی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب لاسٹ حملے کی ان کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی، یعنی اس کے بعد اسرائیل کے خلاف کیا ہوا؟ کیا سینکشنز لگی؟ کیا دنیا نے بائیک آؤٹ کر دیا؟ کیا ریجن نے رابطے توڑ دیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر وہ تو اور زیادہ بدماش بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سپریم لیڈر کو وہ نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، بہت برا نتیجہ نکلے گا۔ یہ اسرائیل بھول جائے گا، 2000 میزائل ایران ڈپلائی کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ پھر اسرائیل بھول جائے گا، اور نیوکلر اب پتہ بھی نہیں چلنا کہ ایران نے کہاں سے نیوکلر نکالا ہے۔ یہ آج میری بات لکھ لیں، پہلے جو ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آج جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اسیس کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر کے اسیسینیشن کئی پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں، آج خود ایرانی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے۔ تو اسرائیل کے ریکارڈ اور اسرائیل کی جو نیت ہے اس کا مد نظر رکھتے ہوئے، اسرائیل کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسیس کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ تو 2000 میزائل انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے، اور ابھی جو تازہ خبر آئی تھی کہ رشیا جو ہے وہ ایران کو نیوکلر ویپن بنانے میں ہیلپ کر رہا ہے، تو وہ کب کہاں سے نیوکلر فائر کر دیں گے ان کو بھی پتہ نہیں چلنا۔ اور جب 2000 سے بڑھ کر 10,000 میزائل فائر ہوں گے تو وہ بھی نیوکلر سے کم نہیں ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، نہ وہ ہیں تو نہ یہ ہیں، یعنی یہ اسرائیل اس گھمنڈ میں جو ہے نا کہ ہمارے پاس نیوکلر ہے، وہ پھر جب اٹیک کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ اب بہت ہی ڈینجرس صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اسرائیل ریجن کو ایک مکمل ڈسٹرکشن کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اور اوورآل OIC ورلڈ کے لیے دیکھیے ہمیشہ سے، یعنی پچھلے 200 سال سے یہ پالیسی رہی ہے کہ OIC ورلڈ کو ریڈیکلائز کیا جائے، یعنی ریکنسٹرکشن کی طرف نہ جانے دیا جائے، وہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا نہ کر سکیں، سائنس ٹیکنالوجی اس کی طرف جب نہ جا سکیں۔ اب دیکھیں
کولڈ وار میں یہی ریڈیکلائزیشن ہوتی رہی، اس کے بعد بھی یہی سلسلہ چلتا رہا، آپس میں ایران سعودی عربیہ کی سر جنگ نے بہت نقصان پہنچایا۔ تو اب یہ کنسنسس تھا کہ بھئی ہم نے جنگوں کی طرف نہیں جانا، ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے، تعلقات کو بہتر کرنا ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اسرائیل ان ملکوں کو جنگوں میں ڈریگ کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑا اوورال مشکل ترین وقت ہے ریجن کے لیے اور سب کے لیے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔